इस वक्त मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जो भी यहाँ पर ARY के नुमाइंदा बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ऐसा चैनल जो कि एजेंडे पे है, इदारों के खिलाफ पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इमरान खान का साथ दे रहा है, क्योंकि उसने उससे 40 अरब रुपया खाया है और वो अपने पैसे को बचा रहा है, तो मैं उसके साथ बात करने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उसमें सबसे बड़ी बेटी उसकी 11 साल की है, छोटा बच्चा उसका 8 माह का है। इस वाक़े से न सिर्फ इमरान खान का मकरूह चेहरा कौम के सामने आया है, बल्कि जो लॉन्ग मार्च के मकासद हैं उसमें अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह गई। और ये तो आज उन्होंने खुद सीधी कानून नाफिज करने वाले इदारे के उस सीने पर गोली चला के उन्होंने ये बता दिया कि हमारे इरादे क्या हैं। लेकिन हुकूमत जो भी कर रही है, जो भी प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले रही है कौम के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनको तंगी से बचाने के लिए, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके अलावा हुकूमत को इंटेल मिली थी कि इन्होंने पूरा इरादा ये रखा हुआ है कि ये इनके पास आंसू गैस के शेल्स भी हैं, इन्होंने असला भी जमा कर रखा है, इनके पास डंडे भी हैं और इनके पास हर वो चीज़ है जिससे इनकी पूरी कोशिश है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर ये अटैक करें, उनको मारें, उन खून और इंतशार का खेल खेलें। तो उससे इन्होंने जो आज जिस कांस्टेबल को इन्होंने शहीद किया है, उससे उनके इरादे पूरी तरह कौम के सामने खुल कर आ गए हैं। बात यह है कि जो इन्होंने जब ये हुकूमत से निकाले गए, जब कुर्सी इनसे छिन गई, तो इनको ऑब्वियसली बहुत बुरा सदमा पहुंचा, धचका पहुंचा और इन्होंने फिर वो एक साजिश का जो डंडोरा पीटना शुरू किया, जो झूठे खत का ड्रामा करना शुरू किया, जो कहा कि मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हो गई है। और फिर इन्होंने कहा कि मुझे फिर वो भी जब पिट गई तो कहा कि मेरा कत्ल होने वाला है, मेरे पे कत्ल की साजिश हो रही है। देखिए, जब वो सब ड्रामे बाजियां फेल हो गई, जब अवाम के सामने हक और सच आ गया, तो फिर अब उन्होंने ये सोचा कि लॉन्ग मार्च के जरिए मुल्क में फिर से एक तरह से आग लगाई जाए, खून और आग का खेल खेला जाए, ताकि वो ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि मुल्क में हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। और आज वो ये कह रहे थे कि श्रीलंका बन जाएगा मुल्क। ये मुल्क बिल्कुल श्रीलंका नहीं बनेगा। इस मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आज बच्चा शहीद हुआ है, कौम का बेटा कांस्टेबल जो शहीद हुआ है, उसमें और मरियम नवाज में, हमजा शहबाज में, या कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के 2 बेटे हैं, क्या फर्क है उसमें? फर्क ये है कि वो इमरान खान के बेटे तो वो बाहर रहेंगे, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो सेफ और साउंड एक एनवायरनमेंट में रहेंगे। और यहां कौम के बच्चे, कौम के बेटे जो अपनी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दी मुल्क और कौम की सलामती के लिए, वो सीनों पर गोलियां खाएंगे। और इसलिए कि एक आदमी की कुर्सी की हवस उसको चैन नहीं लेने देती। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि इनकलाब तो घर से शुरू होता है। सबसे पहले इनकलाब घर से शुरू होता है। कोई भी तहरीक हो वो घर से शुरू होती है। कोई भी जिहाद हो सबसे पहले वो अपने घर से शुरू होता है। तो अपने बच्चों को आपने लंदन में बिठाया हुआ है और कौम के बच्चों को आप कहते हैं कि लहू, ये जो लू के थपेड़े खाओ आकर।
بھئی اپنے بچوں کو کہو نا کہ آ کے لیڈ کریں. قوم کے بچوں کو جن کو آپ سڑکوں پہ لا کر مار پڑوانا چاہتے ہو, مارنا چاہتے ہو, ان کی فرنٹ لائن پہ اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کسی آزادی کے لیے, انقلاب کے لیے مارچ کر رہے ہو. ان کو کہو نا کہ وہ جو تاج برطانیہ ہے اس کے جو حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, اس کا جو توق ہے جو انہوں نے اپنے گلے میں, اس حلف کا, تاج برطانیہ کے حلف کا جو توق اپنے گلے میں ڈالا ہے, وہ اتار کے آئیں پاکستان. وہ جو پاسپورٹ انہوں نے برٹش رکھے ہوئے ہیں وہ چھوڑیں اور آئیں پاکستان کا سبز پاسپورٹ لیں. اپنے بچے تو وہاں ٹھنڈی ہواؤں میں, اور یہاں پاکستانی قوم کے بچوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ نکلو اور میری خاطر مار کھاؤ, ڈنڈے کھاؤ. ان کو بھی کہیں کہ آ کے ڈنڈے کھائیں, بلکہ سامنے کھڑے ہوں. میں نے جو تحریک کبھی لیڈ کی ہے, جماعت نے میری ذمہ داری لگائی ہے, چاہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک ہو یا وہ کوئی بھی تحریک ہو, تو میں تو پیچھے نہیں ہٹی. میں نے بچوں کو آگے مار کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا. آگے فرنٹ لائن میں خود ہوتی تھی. میں عورت ہوں لیکن میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. جب نیب کے دفتر میں عمران خان نے میرے پہ پتھراؤ کرایا تو میں نے اپنے کارکنوں کو آگے نہیں کیا. میں گاڑی سے نکل کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا مارو پتھر, میں کھڑی ہوں یہاں پر, کھولو نیب کا دروازہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے کارکنوں کو مارو, میں پیچھے چھپ کے بیٹھی ہوں. اور پھر تمہارے بچے لندن میں ٹھنڈی فضاؤں میں, اور قوم کے بچے یہاں لو کے تھپیڑے کھانے کے لیے. کیوں یہ تفریق کیوں ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. بھئی اتنی آزادی کی تحریک ہے تو لاؤ نا اپنے بچوں کو, وہ بھی اپنے ملک کے لیے کریں اگر پاکستان کو وہ اپنا ملک سمجھتے ہیں تو. یہ ورنہ تمہارے آزادی کے بھاشن کو ہم نہیں مانتے. اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ امریکی سازش ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو کل میں دیکھ رہی تھی سی این این کی بیٹی اینڈرسن کو انہوں نے جب انٹرویو دیا, تو سی این این جو امریکی چینل ہے اس میں تو انہوں نے کوئی امریکی سازش کی بات نہیں کی. اگر آپ میں ہمت تھی اور اگر سازش سچ تھی تو سی این این کو بتاتے کہ تمہارا ملک میرے خلاف سازش کر رہا ہے. وہاں پر تو آپ نے انتہائی امبیرسنگ طریقے سے سر لٹکا کے یہ کہا کہ جو بائیڈن میرے ساتھ انگیج نہیں کر رہی تھی. اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور بتا دیا کہ اصل غصہ مجھے یہ ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ مجھے اس نے فون نہیں کیا, اس نے میرے ساتھ انگیج نہیں کیا. سازش کا ذکر تو وہاں پہ بالکل بھی نہیں تھا. تو پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے آپ نے ایک اور بیانیہ رکھا ہوا ہے, اور امریکی چینل کو جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو بیوی بلی بن جاتے ہیں. تو کیا یہ تضاد پاکستان کی عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ سب نظر آ رہا ہے. آپ یہ مانیں, آپ سی این این کو کل کہہ رہے تھے کہ میری پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اتنی اوقات دنیا نہیں سمجھتی تھی کہ دنیا مجھے منہ لگاتی یا مجھے فون کرتی. صرف سی این این نہیں, صرف امریکہ نہیں, آپ کو کسی ملک نے منہ نہیں لگایا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ جعلی وزیر اعظم ہیں. ان کو پتا تھا کہ آپ کی حیثیت, چاہے آپ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو, ایک بلی کی نہیں ہے. آپ نے تو جب جو فارن پالیسی کا شرازہ بکھیرا پاکستان کی, ایک ملک میں جاتے تھے تو دوسرے ملک کی چگلی کر کے آتے تھے. بطور پرائم منسٹر دوسرے ملک میں جاتے تھے تو کسی اور ملک کی چگلی کر کے آتے تھے. تو آپ نے تو اپنی بے وقوفیوں سے, اپنی نادانیوں سے آپ نے پاکستان کے دوستوں کو دشمنوں کی صف میں دھکیل دیا. کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی پاکستان میں کہ وہ آپ کی جھوٹی جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں, جو جھوٹا آپ ڈرامے کر رہے ہیں, کہ وہ آپ کے اس ایندھن کا حصہ بنے. اور کون سی آزادی بھائی؟ کیا آپ نے کرسی کا نام آزادی رکھا ہوا ہے یا آپ نے فراگوگی کا نام آزادی رکھا ہوا ہے؟ قوم کو بتایا جائے نا کون سی آزادی. اور اس کے اوپر سے آپ اداروں کو دھمکا رہے ہیں
اور چاہتے ہیں کہ آپ اداروں پہ پریشر ڈالیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپنی جب حکومت تھی تو کہا کہ جو ہمارے چیف ہیں ان سے زیادہ نیوٹرل میں نے چیف نہیں دیکھا. پھر جب کرسی کھسکی تو کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا. اور کل کہا کہ فوج نیوٹرل رہے. ای سی پی کا چیئرمین آپ نے خود لگایا، اس کی تعریف میں دن رات کے کلابے ملائے. جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ ای سی پی کے چیف کے پاس آپ کے فورن فنڈنگ کے irrefutable ایویڈنس آ گئے تو آپ نے ای سی پی کے چیف کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. آپ نے ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، آپ نے ان کے خلاف کیمپین چلانی شروع کر دی. اور ابھی جب ای سی پی کا ڈیسیجن آیا اور انہوں نے 25 ممبرز کو ڈی سیٹ کیا، اس دن ای سی پی کی پھر سے تعریفیں اور شکریہ ادا کرنے لگے. اور آج پھر ای سی پی کو کہا کہ ای سی پی کا جو چیئرمین ہے وہ غلام بنا ہوا ہے. پھر آپ نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں، اسی لیے نواز شریف کو بھی سزا ہو گئی، مریم کو بھی سزا ہو گئی. اس وقت تو عدالتیں بہت اچھی تھیں. جب آپ نے آئین توڑا، قانون توڑا، اپنے پاؤں کے نیچے آپ نے آئین کو روندا اور آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تاریخی ڈیسیجن دیا، 12 بجے عدالت کھلی اور آپ کو آئین شکنی سے روکا گیا، تو آپ نے عدالت کو نہ صرف برا بلا کہا بلکہ سوشل میڈیا پہ خطرناک ترین گالیوں پر مبنی کیمپین چلائی آپ نے عدالت کے خلاف. اور پھر جب عدالت نے سو موٹو نوٹس لیا شہباز شریف صاحب کے خلاف تو اس دن سے آپ عدالت عظمیٰ کی تعریفیں شروع کر رہے ہیں. تو میں عدالتوں کو بھی یہ بہت ادب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، عدلیہ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ روایت مت ڈالیں کہ جو شخص سب سے بڑھ کر اداروں کو گالیاں نکالے گا اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے. قوم کے حق میں فیصلے کریں، ملک کے حق میں فیصلے کریں. سوشل میڈیا کو مت دیکھیں، میڈیا کو مت دیکھیں اور اس قوم کے مستقبل کے حق میں فیصلے کریں. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت نیوٹرل ہے، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نیوٹرل کہنے کی اجازت نہیں دیتا، ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر اب نیوٹرل ہو جائیں، ای سی پی اچھا ہے، ای سی پی برا ہے، عدالتیں اچھی ہیں، عدالتیں بری ہیں. یہ سب ایک ہی آدمی کے سٹیٹمنٹس ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ. کسی اور ملک میں اس قسم کا کوئی آدمی آتا تو پاگل خانے کی وین خود ہی آ کے اس کو گھر سے لے جاتی. اور یہ آدمی 22 کروڑ کی مالک بنا رہا ہے 4 سال. امیجن اس قسم کے آدمی کے حوالے یہ ملک اور قوم تھی، تبھی اس ملک کا یہ حال ہوا ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کے میں نے چہرے پہچان لیے ہیں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مریم نواز کو یہ کہتا ہے، وہ نواز شریف کو یہ کہتا ہے، وہ شہباز شریف کو یہ کہتا ہے؟ ہمارے چہرے تو اس کے دل پر لکھے ہوئے ہیں، اس کے دماغ پہ لکھے ہوئے ہیں. اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہمارے چہروں کی وجہ سے. ہمیں وہ 10-12 سال سے اچھے سے جانتا ہے. تو یہ دھمکی وہ ہمیں نہیں دے رہا، یہ دھمکی وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیتا ہے. اور یہ جو لانگ مارچ وہ کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف کر رہا ہے؟ یہ لانگ مارچ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ حمزہ شہباز تو چیف منسٹر ہے نہیں، تو حمزہ شہباز کیسے فیصلہ کر رہا ہے؟ حمزہ شہباز اگر چیف منسٹر نہیں ہے تو کیا عثمان بزدار چیف منسٹر ہے؟ کیا فرح گوگی چیف منسٹر ہے؟ یا اس کا ہسبینڈ، کیا نام ہے اس کے ہسبینڈ کا؟ جی عاصم نوید گجر صاحب، احسن نوید گجر صاحب پنجاب کے مالک ہیں. ہمیں بتا دیا جائے کہ کون ہے چیف منسٹر. حمزہ شہباز شریف پنجاب کا چیف منسٹر، الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، جس کو پنجاب کے عوام کے نمائندوں نے چنا ہے. اور ہمیں تو ابھی بہت حساب کتاب باقی ہیں. پنجاب کیا مفت کا آیا ہوا ہے کہ پہلے اس کو بزدار کے ذریعے خراب کیا، پھر فرح گوگی کے ذریعے لوٹا، اور سارا مال جو ہے وہ بیگز بھر بھر کے اہلیہ محترمہ جو بنی گالا میں بیٹھی ان کو جاتا رہا. پنجاب کو لوٹ کے یہ کھا گئے. پنجاب کو کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا انہوں نے، کھنڈر بنا دیا انہوں نے. سب سڑکیں ٹوٹ گئی. اب میں جلسے کے لیے جا رہی ہوں تو میں جو 2017-18 میں جلسے کرتی تھی، میں نے دیکھا پنجاب کی ہر سڑک اچھی تھی، ہر چیز وہاں پہ، ہر سہولت موجود تھی. اب مجھے لگتا ہے میں کھنڈر میں جا رہی ہوں.
तो किसने आपको इजाजत दिया है कि पंजाब हुकूमत के जरिए आप पंजाब के अवाम के हक में डाका डालें? पंजाब के अवाम ने अपना मैंडेट इनसे छीन कर, फरागोगी से छीन कर, बुजदार से छीन कर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा के हवाले किए, क्योंकि वो जानते हैं कि पंजाब की भलाई अल्हम्दुलिल्लाह इसी में है कि पंजाब तरक्की करे, उसको लूट के ना खाया जाए, वहां पर मालगाड़ियां ना चले। तो मैं इमरान खान को ये कहना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब अल्लाह ताला के फजल से हमजा शहबाज शरीफ है, आप उसको जितना भी रोक ले वही चीफ मिनिस्टर और वही रहेगा इंशाल्लाह। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ है और वही रहेगा इंशाल्लाह ताला। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ, तुम्हारी हुकूमत बदल चुकी है और बल्कि तुम्हारी दुनिया भी बदल चुकी है। अब तुम्हारे हुक्म के मुताबिक फैसले नहीं होते, तुम्हारे फरमानों की तरह मुताबिक फैसले नहीं होंगे। अब आइन, कानून और जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान चाहेगी अवाम के हक में वही फैसले होंगे। और फिर कहता है पुरअमन एहतजाज, जरा ये चलाएं ना, जरा काइंडली इसको चलाएं। और पुरअमन एहतजाज की जरा अपने कैमरास काइंडली उधर कर लें। अब मुझे ये बताएं कि वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि खून हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, हम ये कर देंगे, श्रीलंका बन जाएगा। तो फिर आप गवर्नमेंट से ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट आपको फ्री हैंड दे दे? इस गवर्नमेंट के ऊपर 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। किस तरह हम आपको उनकी जिंदगियों में खलल डालने दें? किस तरह हम आपको पाकिस्तान का नुकसान करने दें? आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। अगर मैं इन जो स्टेटमेंट्स हैं मीडिया पे दी गई हैं, ये मेरी कही हुई बातें नहीं है, अगर मैं इनको पीछे भी रख दूं तो पिछले धरने में आपने क्या किया था? आपने कहा कि हम आगे नहीं आएंगे, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं करेंगे, क्रिएट करेंगे। और फिर क्या हुआ? और फिर ये हुआ कि आपने जत्थे लेकर आप रेड जोन में दाखिल हुए, आपने पीटीवी पे हमला किया, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे तक आप पहुंच गए, आपने प्रेसिडेंट हाउस पे हमला किया, आपने सुप्रीम कोर्ट के आगे गंदे कपड़े धुले हुए शलवारें टांगी। उसके बाद पूरी दुनिया ने ये मनाजिर देखे कि आपके गुंडों ने, आपके बदमाशों ने डंडे लेकर पाकिस्तान के पुलिस वालों पर, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों पर आपने डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ी।
وہ آپ کو لڑکا یاد ہے جس نے ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی, جس کو سب ڈنڈے لے کے مار رہے تھے, اس کی جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے, تو آپ آج کہیں کہ ہم پر امن جلوس اور جلسے کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور گورنمنٹ مان جائے گی اور آپ کو امن امان سے کھیلنے کی اجازت دے گی؟ کوئی بھی اگر یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی, آج جو قتل ہوا ہے, شہادت ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار وہ کانسٹیبل جو کمال شہید ہوا ہے, اس کا ذمہ دار عمران خان ہے, اور یہی وہ پورے ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہاں, میٹریکولیشن کے امتحانات ہونے والے ہیں, او لیولز اور اے لیولز کے بچوں کے امتحان ہونے والے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم کھلی اجازت دے دیں گے کہ آپ کے بچے لندن میں بیٹھ کے اسکول بھی جاتے رہیں, کالج بھی جاتے رہیں, یونیورسٹیز بھی جاتے رہیں, ان کو کوئی کچھ نہ کہے, اور یہاں ماؤں کے بیٹے, میں خود ایک ماں ہوں, ان کے بچے جو سال سے تیاری کر رہے ہیں, کوئی میٹرک میں, کوئی او لیولز میں, کوئی اے لیولز میں, ان کے امتحانات میں خلل آ جائے. 2 دن کے لیے راولپنڈی کے اسکولز بند کرنے پڑ گئے. اس کا الزام کس پر ہے؟ عمران خان پر ہے. اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک اور قوم کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان کے بچے. تم آؤ, تمہیں اب ہم سے تمہارا کوئی بھی, تم اعلان کر کے پھنس گئے, اور اب تمہاری آج کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہی تھی تو مجھے تمہارا جو لٹکا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ تم پھنس گئے ہو, غلط فیصلہ کر بیٹھے ہو. آؤ, میں نے کل پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے اور میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی کہا ہے کہ عمران کو اریسٹ نہ کیا جائے, اس کو آنے دیں, اس کو بیٹھنے دیں, آ کر ہم بھی ذرا دیکھیں کتنا دم ہے, کتنی دیر نکال سکتے ہیں. لیکن اگر تم نے یہ دیکھیں, پہلے بھی یہ جتھے لے کر جب آئے تو چائنا کے صدر نے آنا تھا, چائنا کا صدر پاکستان نہیں آ سکا اور اس کا نقصان پاکستان کو, وہ انڈیا چلا گیا, پاکستان نہیں آ سکا. اب جب اس کی ہوئی مہنگائی, اس کی ہوئی بربادی, اس نے اس کی نالائکی, نااہلی اور غفلت سے, کرمنل نیگلیجنس سے پاکستان کی معیشت جو وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے, پاکستان کا جو حالات میں, جس کھائی میں پاکستان کو یہ پھینک کے چلا گیا, اور پھر کہتا ہے کہ مریم نواز شریف میرا نام کیوں لیتی ہے؟ جس انسان نے 4 سال میں پاکستان کی تباہی کی, جس انسان نے مہنگائی کے منو بوجھ تلے قوم کو دبا دیا, جو انسان پاکستان کی تباہی کا سنگل ہینڈڈلی ذمہ دار ہے, جس نے عوام پہ لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے, آج وہ دوبارہ عمران خان کی شکل میں, پی ایم ایل این تو 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم کر کے گئی تھی, نئے کارخانے لگا گئی تھی. لوگ کہتے تھے کہ جنات ہے کہ یہاں اتنی جلدی کارخانے لگا گئے, 0 لوڈ شیڈنگ. آج پاکستان میں 6-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ 4 سال کسی نے عوام کے مسائل کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا, ساری توجہ اپنی انتقام اور انتشار پہ رکھی. تو پھر ملک کا یہ حال تو ہونا تھا نا. اب اس کے لیے میں آئنسٹائن کا نام تو نہیں لے سکتی نا, یا محمد شاہ رنگیلا کا نام تو نہیں لے سکتی نا. عمران خان جو اس تباہی کا ذمہ دار ہے, اسی کا نام مجھے لینا پڑے گا. اور اس کا میں کوئی شفقت سے عمران خان کا نام نہیں لیتی, میں تکلیف سے اس کا نام لیتی ہوں, کیونکہ وہ اکیلا قوم کی, پاکستان کی 22 کروڑ کی تباہی کا اکلوتا ذمہ دار ہے. اسی کا نام لینا پڑے گا. اور اس پر یہ گھٹیا جملہ جو تم نے کہا, پاکستان کی خواتین پہ اٹیک کیا تم نے. تمہارے جلسوں میں جو خواتین آتی ہیں, جو مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں, ان کو بھی تم اسی نظر سے دیکھتے ہو. کبھی کسی کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے بھی دیکھا ہے؟ 17 سال ہو یا 70 سال عمر ہو جائے, انسان کی خصلت نہیں بدلتی. اور نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا. کیا پیغام دے رہے ہو جو جلسے میں اپنے آگے لوگ کھڑے کیے ہیں کہ اپنے گھر میں جو یا اپنے ارد گرد جو محلے میں ادھر ادھر خواتین ہیں, ان کو اس نظر سے دیکھا کرو. کیا پیغام دے رہے ہو تم لوگوں کو؟ اور بات کرتے ہو امر بن معروف کی, ریاست مدینہ کی. شرم آنی چاہیے تمہیں. مریم نواز شریف کو تو چلو پروٹیکشن ہے نا, اللہ کا شکر ہے.
اس کا باپ ہے پیچھے, پارٹی کھڑی ہے اس کے ساتھ. وہ خواتین جو آج باہر نکلتی ہیں اور ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, بسز میں سفر کرتی ہیں, جلسوں میں دھکے کھاتی ہیں, رکشوں میں سفر کرتی ہیں, وہ بھی اسی مینٹالٹی کا شکار ہوتی ہیں جس کو عمران خان کی مینٹالٹی کہتے ہیں. تو یہ حملہ مریم نواز پہ نہیں کیا. مریم نواز کے پاس بہت جواب ہے, مریم نواز تو میں منہ توڑ جواب دے سکتی ہے, لیکن وہ بچیاں, وہ خواتین جو تمہارے جیسوں کے شر سے نہیں بچی, ان کو کیا میسج دے رہے ہو تم؟ اس کا بھی حساب ہوگا انشاءاللہ. اور بات کرتے ہو آزادی کی, بھاشن دیتے ہو آزادی کا. میں یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جب تک کوئی ملک, جب تک کوئی قوم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, وہ آزادی اس کے لیے صرف خواب ہی رہ جاتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ آزادی کی یہ انسان بات کرتا ہے 105 سے اس انسان نے ڈالر کو 190 پہ پہنچا دیا, اور اس کے بعد اب ڈالر کی قیمت ابھی کنٹرول میں نہیں آ رہی. جس انسان نے پاکستانی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں زمین پہ گرا دیا, وہ بات کرتا ہے آزادی کی. وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات کرتا ہے. ڈالر تمہارا 190 پہ پہنچا کر 105 سے تم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات کرتے ہو. $6 بلین کے عوض اس عمران خان نے پاکستان کے سینٹرل بینک کو IMF کے پاس گروی رکھا, اور پھر یہ قانون بنایا کہ اس کا جو امپورٹڈ گورنر ہے وہ اس کو کسی کورٹ آف لا میں ٹرائی نہیں کیا جائے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس نے پاکستان کے اداروں کو گروی رکھ دیا IMF کے پاس, وہ کس طرح آزادی کی بات, اس کی آزادی کا جو آزادی کی بات ہے تو قوم کو بے وقوف بنانے والی بات ہے. اور جس آزادی کی بات کرتے ہو, ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ کیا پھر میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ اسی آزادی کے لیے. کیا تمہارے بچے اس لیے نہیں آ سکتے کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کی حکومت نے امپورٹڈ چیزوں پہ بین لگا دیا؟ سب سے بڑے امپورٹڈ تم ہو, اور دوسروں کو تانا دیتے ہو امپورٹڈ ہونے کا. جو اس مٹی کے لوگ ہیں, اس مٹی میں انہوں نے دفن ہونا, ان کو تانا دیتے ہو امپورٹڈ لوگوں ہونے کا. آج جو تمہیں اچانک معیشت کی محبت تمہارے دل میں جاگی ہے, اکانومی کو ڈبو کر, پاکستان کی معیشت کو 4 سال میں وینٹیلیٹر پر ڈال کر, آج جب تمہیں اچانک جوش آیا اور انقلابی تمہیں ترکیبیں آ رہی ہیں اکانومی کو ریوائیو کرنے کی, تمہاری جو ایکس منسٹرز ہیں وہ آج انقلابی ترکیبیں آ کر اکانومی کی ریوائیول, اکنامک ریوائیول کی ترکیبیں وہ ٹی وی پہ سنا رہے ہیں. اور عمران خان کو جو اچانک ڈالر کی فکر پڑ گئی ہے, اچانک معیشت کی فکر پڑ گئی ہے, اچانک مہنگائی کی فکر پڑ گئی ہے, میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ انقلابی ترکیبیں آپ کو تب کیوں نہیں آئی تھی جب آپ 4 سال اقتدار میں تھے؟ آج جب پاکستان مسلم لیگ نون, شہباز شریف صاحب آج جب IMF کے ساتھ دوبارہ اپنی ٹاکس کو ریزیوم کر رہے ہیں, پاکستان کو اس دلدل میں سے نکالنے کے لیے جس دلدل میں عمران خان پاکستان کو ڈال گیا تھا, تو آج پھر تم کو دھرنے یاد آ گئے. اس کی وجہ یہ ہے, پاکستانیوں سے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں, اس کی وجہ یہ ہے, یہ فوری الیکشن اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو جیت کا یقین ہے. اس کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اگر رہ گئی, نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت اگر رہ گئی, تو یہ میں نے جو گند مچایا 4 سال میں, مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 4-6 مہینے میں پاکستان کو اس بحران سے, اس دلدل سے نکال کے لے جائے گی. اصل تکلیف یہ ہے, اور اسی کے راستے میں اس نے جلدی جلدی میں لانگ مارچ کا جو اعلان ہے وہ کر دیا. ہمیں چاہے مشکل فیصلے کرنے پڑیں ہم وہ کریں گے, لیکن ایک چیز ہمارے ملحوظ خاطر رہے گی, جتنا بھی ہو سکے گا ہم ملک اور قوم اور 22 کروڑ پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں گے. ہم عمران خان کی طرح نہیں ہیں,
جو آرام سے آج اتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے کہہ دیتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہا ہے. سوچیں اس آدمی کا مینٹل لیول کہ ہاں میں ڈرتی ہوں, نواز شریف ڈرتا ہے, شہباز شریف ڈرتا ہے, کیونکہ عمران خان کو فرق نہیں پڑتا. اس کے پاس جو پیسہ جہاں جہاں سے آ رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. یہ دھرنے کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے, یہ جلسوں کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے, میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گی کہ قوم کے سامنے وہ ہوش ربا انکشافات رکھیں کہ اس کو پیسہ کون سا ملک دشمن دے رہا ہے. تمہارے پاس تو یہ پیسہ ہے, تمہارے پاس تو اے ٹی ایمز ہیں, تمہارے پاس تو مافیاز ہیں, کارٹلز ہیں جنہوں نے تمہاری حکومت میں رہ کر پیسہ بنایا ہے. تمہارے پاس تو فرا گوگی ہے, عوام کے پاس فرا گوگی نہیں ہے. عوام کے پاس وہ عثمان بزدار جیسا ڈمی چیف منسٹر نہیں ہے جس کے تھرو آپ نے پنجاب کو لوٹا اور پیسہ بنایا. تو میں عوام کو اگر 1 روپیہ بھی کسی بھی چیز کی مد میں بڑھتا ہے تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے, مہنگائی ہوتی ہے. اس کی تکلیف نواز شریف کو ہے, اس کی تکلیف شہباز شریف کو ہے. تمہاری طرح نہیں کہ 4 سال مہنگائی, روز صبح اٹھتے تھے مہنگائی بڑھ جاتی تھی اور پھر آرام سے کہہ دیا میں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا. ہم آئے ہیں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے, اور نہ صرف ریٹ پتہ کریں گے, انشاءاللہ تعالی دن رات محنت کریں گے, اکانومی کو سیدھا کریں گے اور آلو پیاز کے ریٹ کو نیچے لے کے آئیں گے. تمہاری لائی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں محنت کر کے, کام کر کے, اپنی سمت درست کر کے انشاءاللہ تعالی اس لوڈ شیڈنگ سے بھی ہم نجات دیں گے پاکستان کو. تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہ کر جائیں گے, اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ تم مولانا فضل الرحمان نے بالکل ٹھیک بات کی تھی. تمہاری سیاست اب ایک زندہ لاش ہے. تم جس ڈی چوک سے نکلے تھے, انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, پہلے نواز شریف نے تمہاری حکومت ختم کی تھی, اب نواز شریف انشاءاللہ تعالی تمہاری سیاست ختم کرے گا. تو وہی ڈی چوک سے جہاں تم نے جنم لیا تھا, اسی ڈی چوک میں انشاءاللہ تعالی تمہاری سیاست ختم ہونے جا رہی ہے. کے نائب صدر مریم نواز لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی. مریم نواز کا کہنا تھا پولیس کانسٹیبل کو دوران ڈیوٹی شہید کیا گیا. پی ٹی آئی ممبر نے پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے شہید کیا. ان کے پاس آنسو گیس کے شیل, اسلحہ اور ڈنڈے ہیں. کانسٹیبل کو شہید کرنے سے ان کے ارادے کھل کر قوم کے سامنے آ گئے ہیں. حکومت سے نکالے جانے پر عمران خان کو صدمہ پہنچا. بلٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.